अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, अगला हफ्ता अहम हफ्ता है, उसमें हुकूमत दो मेजर मूव्स कर रही है। एक तरफ तो पार्लियामान में एक कानून लाया जा रहा है, तौहीन अदालत के हवाले से कानून, जो कि सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, और दूसरी तरफ तरमीम हुकूमत चाह रही है कि कानून में, आइन में तरमीम हो, और तरमीम का ताल्लुक है दोहरी शहरियत के हवाले से। तो इस पर बात करेंगे कि इन तमाम का मकसद क्या है, सियासी पहलू क्या हैं, कानूनी पहलू क्या हैं, और अगले हफ्ते इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये जो एफर्ट गवर्नमेंट करने जा रही है। नाज़रीन, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने दो सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन जियो के एडिटर हैं हामिद मीर साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब ने, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जस्टिस जी फ़खरुद्दीन साहब ने, ये फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, हम जस्टिस फ़खरुद्दीन साहब से शुरू करते हैं गुफ्तगू, और उनसे जस्टिस साहब से ये पूछते हैं कि जो हुकूमत का जो मुसव्वदा सामने आया है, जो तौहीन अदालत के हवाले से, जस्टिस साहब आपका क्या ख्याल है? आपने कानून तो पढ़ा है जो लॉ बनने जा रहा है। बिटिया देखो, एक बात पहले आपको बता दूं, आप लोग हमसे मांगते हैं इंस्टेंट ओपिनियन। वो मेरा इट रिमाइंड मी ऑफ माय प्रिंसिपल लॉ कॉलेज इन बॉम्बे। ही सेड कि भाई, देयर इज कीप अवे फ्रॉम ए पर्सन who thinks that he can answer all legal problems on the spur of the moment. आप जरा देखिए, सोचिए, फिर बात करें इसके बारे में। मगर अब एक तरीका शुरू हो गया है, आप हमारा ओपिनियन मांगते हैं, हम आपको अपना ओपिनियन देते हैं। जिससे बिटिया, ये लॉ मैंने पढ़ा, और पहला पार्ट तो वही है कि जो मेरे दोस्त लॉ मिनिस्टर साहब, अरे अपना एतजाज साहब ने आर्ग्यू किया था कि 248 का क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, उसके वाजे करने की कोशिश की हो रही है, तो वो एक अलग चीज है। मगर मोर इम्पोर्टेंट इज द लॉ दैट दे वांट टू मेक, द चेंजेस जो लाना चाहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ लॉ के लिए। और मेरी नजर में, आप माफ करना, आई मे बी टोटली रॉन्ग, but it's a rigmarole. Absolutely, neither here nor there. Total rigmarole बिटिया। जैसे कहते हैं कि भाई आप बताइए तो सही, आप क्या कहना चाहते हैं। एक बात तो क्लियर है, चलिए 248 को जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो गई है, जो वही जो एतजाज भाई ने आर्ग्यू किया था उसका जिक्र हो रहा है, उसको मैं छोड़ दूंगा। अब आइए कंटेम्प्ट लॉ पे। अब आपने इन वन वर्ड, इट इज ए रिगमोरोल, एज आई सेड, ए जिक्सॉ पजल। पहले पार्ट में डील विथ व्हाट आर्टिकल 248 वो तो छोड़ दीजिए। सेकंड पार्ट डील विथ कंटेम्प्ट। अरे भाई, मालूम नहीं ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का जो प्रोसीजर निकाला है उन्होंने, ये तो मेरा ख्याल है इट्स एन अनएंडिंग प्रोसीजर विच विल कंटिन्यू। यहाँ जाओ, उधर जाओ, अपील। अरे मेरे खिलाफ एक नोटिस आई, शो कॉज नोटिस, व्हाई यू हैव नॉट कमिटेड अ कंटेम्प्ट, इवन दैट ऑर्डर इज अपीलेबल। फिर खैर जाइए, अपील ज्यादा। ये फरमा रहे हैं कि प्रोसीजर बहुत लंबा कर दिया, आपने कहा उसको रिगमरोल बना दिया, और अभी आपने अहम बात की कि प्रोसीजर को बहुत लंबा कर दिया है। अभी वापस जाएंगे जस्टिस साहब के पास। हामिद, प्रोसीजर बहुत लंबा हो गया, ये लीगल बात कर रहे हैं हम, और हम लॉयर्स के पास जाएंगे। पॉलिटिकली इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? एक तो टाइमिंग देखें, टाइमिंग इसकी जो है वो बहुत ही मिस्टीरियस है। 12 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ केस आ रहा है, और उन्होंने बताना है सुप्रीम कोर्ट को कि वो खत लिखेंगे स्विस अथॉरिटीज को या नहीं लिखेंगे। इसके अलावा मिस्टीरियस है या ऑब्वियस है? मिस्टीरियस नहीं, मिस्टीरियस इसलिए है कि आपने जो ये इतना लंबा चौड़ा कानून जो है,
جس کو فخر الدین جی ابراہیم صاحب جو انہوں نے بڑا مشکل اور کمپلیکیٹڈ اور ریگمورل قرار دیا ہے، یہ ہفتے کی یعنی کہ رات تک پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں، یہ تیار ہو چکا تھا لیکن انہوں نے تھرسڈے کی ایوننگ تک اپنے کسی اتحادی کو دیا نہیں۔ فرائیڈے کو انہوں نے یہ قومی اسمبلی میں پیش کرنا تھا لیکن فرائیڈے کی صبح تک اتحادی جماعتوں کو بتایا نہیں گیا، صرف ان کو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب میں نے حکومت کی ایک اہم شخصیت سے یہ کہا کہ آپ یہ جو قانون ہے اس کی کاپی کیوں نہیں دے رہے، تو انہوں نے کہا اگر قانون کاپی دے دیں گے تو میڈیا میں ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی ہے کیا۔ اس میڈیا کو بھی کور کر رہے ہیں یہ لوگ، کہہ رہے ہیں رپورٹنگ بھی اگر نیت پر دیکھیں بری نیت پہ مبنی نہ ہو تو یہ ہمیں اس میں یہ کہوں گا کہ ایک طرح سے برائب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ عدالت کے بارے میں جو مرضی لکھیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا ویسے ٹو بی فیئر یہاں یہ ایکسپلین آپ کر دیں گے انہوں نے لکھا یہ کہ اگر بد نیتی پر رپورٹنگ مبنی نہ ہو تو پھر اب اس معاف کا ہے۔ فیصلہ کون کرے گا، بدنیتی پر مبنی رپورٹنگ کا کون کرے گا کہ ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے میڈیا کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بتائے بغیر، انہوں نے اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، ان کے لیڈرز کو کچھ بتایا۔ دیکھیں نسیم، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو عام پاکستانی آپ کی اور میری ایک باتیں سن رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس وقت پاکستان کا اصل مسئلہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لاء میں تبدیلی کرنا ہے، دوہری شہریت اصل مسئلہ ہے، یا اس وقت لوڈ شیڈنگ اصل مسئلہ ہے، یا اس وقت مہنگائی اصل مسئلہ ہے، یا آنے والے الیکشن کی تیاری اصل مسئلہ ہے؟ اس وقت پاکستان کے شہری علاقوں میں 12 سے 16 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 20 گھنٹے لوڈ اور شیڈنگ ہو رہی ہے، بلوچستان میں جو قتل و اور غارت بلوچستان میں قتل و غارت ہو رہی ہے اور بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور ٹرائبل ایریاز میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ انسرجنسی شروع ہوگی۔ اصل مسائل وہ ہیں، اور یہ قومی اسمبلی میں جو یہ 2 قوانین میں ترمیم کا بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک کا مقصد چند جو حکومت کی اہم شخصیات ہیں ان کو بچانا ہے، اور دوسرے کا مقصد قومی اسمبلی اور سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں ٹوٹل 16-17 لوگ ہیں جن کی ڈول نیشنلٹی ہے، ان کو بچانا ہے۔ تو انڈیویجولز کو بچانے میں زیادہ فوکس ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے اس لیے کہ اس وقت اس صورتحال میں جب ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ عوام کے مسائل پر توجہ دینے کی بجائے آپ اس طرف آ گئے جمہوریت کو استعمال کرے گی اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے، کچھ تو individuals جمہوریت کے لیے۔ بدنام ہوگی۔ اور اس صورتحال میں جو جمہوریت کی دشمن ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کو آپ موقع دے رہے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی جو ہے اس کے خلاف لوگوں کو ان کو کہیں اشتعال کہ دلوائیں۔ برا استعمال ہے جمہوریت کا۔ جسٹس صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ لیگلی اس کو جب دیکھتے ہیں، ابھی جسٹس فخر الدین صاحب نے تو کہا کہ یہ رگ مرول ہے، اور انہوں نے کہا یہ خاص طور پہ پروسیجر کی بات کی کہ وہ تو اتنا لمبا پروسیجر ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے خلاف کنٹیمپٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈیولز ایڈوکیٹ، یعنی کہنے کا مقصد یہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو، وہ کہیں گے جی ہر وقت ہم پر کنٹیمپٹ لگائی ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی کو بلایا ہوتا ہے کورٹ میں، ہمیں بزنس آف اسٹیٹ نہیں کرنے دیتے، تو یہ ضرورت تھی ہمیں، یہ تو ہونا تھا، یہ ہونا تھا۔ یہ میں نے آپ کو بتاؤں، میں چھوٹی سی آپ کو دوہری شہریت کی بھی انہوں نے بات کی۔ 1973 سے آئین آیا، یہ 1C کی کلاز ایسی ہے۔ 1973 کے بعد بہت سے الیکشن ہوتے رہے۔ آخری الیکشن جو ایک ہوا وہ 2008 کا ہوا ہے۔ آپ 2008 تک کے جو نامینیشن پیپر ہے وہ الیکشن کمیشن سے نکال کے دیکھ لیں، اس میں ایسی کوئی اسپیسیفک کلاز نہیں تھی جس کی بنیاد پر جو ہے یہ دوہری شریعت والا معاملہ چل سکتا۔ 2002 میں البتہ اتنا ضرور ہوا کہ ایک امریکن تھا، گمن نام تھا، جو بعد میں اسٹیٹ منسٹر بنے، تو عمر گمن صاحب، تو ان کو الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا، تو وہ ہائی کورٹ میں ان دا فرسٹ پلیس گئے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ امریکہ ان ملکوں میں شامل نہیں ہے جس سے ہمارا ریسیپروکل سسٹم ہے تو آپ الیکشن لڑ سکتے، لیکن ICA میں اپیل میں ان کو اجازت مل گئی، وہ الیکٹ بھی ہوئے اور وہ اسٹیٹ منسٹر بن گئے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں 2008 تک کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن 2008 کے بعد ہوا کہ الیکشن کمیشن کو اس نے اس معاملے کو سیریسلی کنسیڈر کیا، اور کنسیڈر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی ہم اجازت نہیں دیں گے، اور اب آپ جا کے الیکشن کمیشن سے نامینیشن پیپر، کیونکہ قانون تو آپ کا ہے کہ دوہری شریعت میں بتا رہا ہوں، نہیں وہ تو یہ تو ابھی پتہ چلا، وہ تو نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں 2000 ابھی جو جتنے الیکشن ہو رہے ہیں نا، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دوہری شریعت والا الیکشن لڑ سکے، یہ ایشو 1 سال سے ریزالو ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ایک نقوی صاحب ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، مجھے صرف اتنی معلومات ہے، روز آج کل عدالت میں ان کو دیکھتا ہوں، وہ ایک دن آگے کاغذ کے 2 ٹکڑے انہوں نے عدالت میں داخل کر دیے، کسی کا کوئی نام نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ پارلیمنٹری میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
اس کی بنیاد پر بعد میں ایک چینل نے 2-3 نام دے دیے جو سب کو پتا تھے، فرح ناز اصفہانی کا دیا، یہ رحمان ملک کا دیا، اور ایک نام شاید اقبال صاحب کا کوئی دیا. اس کے بعد پھر مسلینئس سے درخواستیں آنی شروع ہو گئی، جس میں خواجہ آصف کا بھی آ گیا، دوسرے کا بھی، بہت سے لوگوں کے آتے ہیں. کہنے کا مقصد کیا؟ میرا کہنے کا اچھا نہیں، پھر اس کے بعد سسپینڈ ہونی شروع ہو گئی. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دوہری شریعت کوئی ایشو ہی نہیں تھا، یہ ایشو الیکشن کی حد تک ختم ہو چکا تھا، لیکن اب یہ ایشو بن گیا ہے. اور اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہو گئی تو جو پروویژن آئین میں جو امپلیمنٹ ہو چکی تھی وہ شاید اگر ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہوئی تو وہ شاید وہ دوبارہ لے کے نہ آ جائے. بڑا مشکل ہے ویسے دوہری شریعت کا قانون جو ہے، یہ میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا، لیکن اصل فوکس گورنمنٹ کا جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لا کو اسی تبدیل پر کرنا ہے. ناظرین بات کریں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین ہماری کوشش تو ہے کہ جو توہین عدالت کے حوالے سے بل موو ہو رہا ہے اس پر بات کریں، لیکن بریک میں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی دوہری شہریت کے حوالے سے. اور حامد آپ کوئی بل کی بات کر رہے تھے جو میں یہ کہہ رہا تھا، ایک تو میں صاف آپ کو بتا دوں کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس کا پرائم آبجیکٹو نہیں ہے دوہری شہریت کے بل کو منظور کروانا. یہ پیپلز پارٹی کا ایکچوئل فوکس جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے. لیکن اب ان کے کچھ اتحادی جو ہیں انہوں نے اپنی فرمائشی پروگرام شروع کیے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی آپ اگر ہمارے MQM کے بھی تو ہے نا، MQM بھی ہے اور بھی ہے. اب اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں ان کی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اب اس کی حمایت کس طرح کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے سال ان کے وہ مسکراتے ہوئے نظر آئے تھے. ان کے MNA رضا حیات حراج صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بل موو کیا تھا اسمبلی میں، اور میرے پاس وہ ڈاکومنٹ موجود ہے جس میں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہاں جی یہ رضا حیات حراج کا بل بہت اچھا ہے. اور اس بل کی کاپی میرے پاس ہے. اور یہ بل جو موو ہوا تھا اور اس پہ پھر چوئی صاحب جو ہیں ان سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہاں میں اس کے ساتھ ہوں. بل تھا کیا؟ بل میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 63B ہے کہ ایک نیا آرٹیکل آپ انسرٹ کریں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کہ کسی بھی سیاستدان کا اگر کسی غیر ملکی بینک میں کوئی اکاؤنٹ ہے وہ ڈسکوالیفائڈ، اگر اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے وہ ڈسکوالیفائڈ، اگر کوئی سیاستدان کسی غیر ملک میں کسی کمپنی کا شیئر ہولڈر ہے یا ڈائریکٹر ہے تو وہ ڈسکوالیفائڈ. اور یہ کہا گیا کہ دس بل از فار دا پیپل ہو ہیو فیتھ ان پاکستان. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ پچھلے سال 2011 کا بل ہے. اور اس پہ چوئی شجاعت صاحب اتحادی تھے یہ حکومت کے یا نہیں تھے؟ بالکل اتحادی تھے اور انہوں نے سائن کیے تھے. لیکن اب صورتحال ایسی بنی ہے کہ خود چوئی شجاعت صاحب جو ہیں ان پہ کیس چل رہا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، اور کچھ منسٹرز پہ چل رہا ہے، وزیر اعظم صاحب پھنسے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس میں سے نکلنا ہے، ان کو اتحادیوں کے ووٹوں کی ضرورت ہے. اتحادیوں نے ان کو آگے لگا لیا اور پوری دنیا میں ہمارے ان بڑے بڑے سیاستدانوں کا تماشا بنا دیا. ہاں، کسی حد تک ملک کا بھی تماشا بنایا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود ہیں. سلمان، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بل پر آتے ہیں، ذرا آپ نے شاید اس کا مسودہ دیکھا ہو جو بل آیا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جی کیونکہ اس وقت قانون نہیں ہے تو قانون کا نفاذ کرنا ہے. آپ اس ڈیبیٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور ٹائمنگ پر بھی ذرا کامنٹ کیجیے گا. دیکھیے، قانون تو ایک ہے، یہ اگرچہ کچھ بحث اس پہ چلی ہے، لیکن 2003 کا جو آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے کم از کم ایک تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ قانون ہے. اب مقصد اس قانون کو تبدیل کرنا ہے، اس میں ایک امینڈمنٹ لانا ہے. اور جو سہارا لیا جا رہا ہے آئین کے آرٹیکل 248 کا 248(1) کا، وہ بڑا عجیب و غریب ہے. دیکھیں، 248(1) صرف اتنا کہتا ہے کہ اپنے سرکاری امور کی انجام دہی میں وزیر اعظم سے یا وزراء سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی ان کے موٹیوز کے حوالے سے. اس کا ہمیشہ مقصد ایسے قانون کا، ایسی شک کا یہ ہوتا ہے، اور یہ عام قوانین میں بھی ہوتی ہے کہ ایک پریزمپشن آف گڈ فیتھ، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تصور کیا جائے جو کام کیا گیا وہ صحیح ارادے سے، صحیح نیت سے کیا گیا. صرف اس حد تک آئین کا آرٹیکل 48 جو ہے وہ ایک تحفظ یا پروٹیکشن دیتا ہے. اب یہاں پہ اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 248 جو ہے وہ توہین عدالت کی جو شک ہے 204 اس پہ جائے گا. اور اگر کوئی وزیر اعظم یا وزیر اپنے امور کی انجام دہی میں عدالتی حکم کی نافرمانی بھی کرتا ہے تو اس سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکے گی. یہ میری نظر میں بالکل 248 کا مقصد یا منشا نہیں تھا. اس کو ایک بالکل غلط پیرائے میں اس کی تعبیر کر کے اس کو آئین کے آرٹیکل 204 پہ حاوی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ یقیناً عدالت میں یہ چیلنج ہوگا اور عدالت اس کو دیکھے گی اور بعدی نظر میں یہ لگتا ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے گی.
کہ یہ اگر پارلیمنٹ اس کو پاس بھی کر دے, جو کہ یقیناً کر پائے گی کیونکہ یہ سمپل میجورٹی سے ہوگا, لیکن پھر سپریم کورٹ میں بات چلی جائے گی, پھر وہ جیسے فٹ بال پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے بٹوین دا کورٹ اور دا گورنمنٹ, وہ چلے گا. ہمارے ساتھ ناظرین ماروی میمن صاحبہ بھی لائن پر ہیں, لیڈر ہیں پی ایم ایل این میں, اب موجود ہیں. تو ماروی, ویلکم ٹو دا پروگرام. جی السلام علیکم. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے جو بل سامنے آیا ہے اس میں تو آپ کی پارٹی کی بڑی کلیئر کٹ پوزیشن ہے. جی ایک ہی پارٹی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کی کلیئر کٹ پوزیشن ہے اور جو اصولی موقف لے رہی ہے ہر ایشو پہ, اور اس ایشو پہ بھی اصولی موقف لے رہی ہے. آبویسلی یہ پیپلز پارٹی ہے, ان کی ساری ساری کوalition جماعتوں کا ایک منصوبہ ہے کہ بار بار ہر چیز جو ہے اس طرح سے اس کو جو ہے انٹینگل کیا جائے کہ کورٹ کے ساتھ ان کا بار بار انٹینگلمنٹ ہو, اور کورٹ کو جو ہے امبیرس کرنے کی ایک سازش ہے پیپلز پارٹی اور ان کی کوalition جماعتوں کی. واپس یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی اگر اس طرح کا کوئی لا آیا. بھی بیسکلی ہمارا موقف کلیئر ہے کہ خامہ خامہ سے ایسے لاز نہیں بنانے چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں اور جو صرف اور صرف کچھ افراد کو جو ہے ان کی کرسیوں پہ رکھنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری میں انفارچونیٹلی رہا ہے, لیکن لگتا کچھ یوں ہے کہ یہ باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی, لیکن ان کے سارے کارنامے ڈکٹیٹوریل ہی ہیں, کوئی جمہوریت تو نہیں لگ رہے. جی حامد, پارٹی ایک ہی ہے جو اصول کی پوزیشن دیکھیں یہ ماروی صاحبہ کا اپنا موقف ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پارٹی کا موقف ہے, لیکن یہ بات میرے خیال درست نہیں ہے کہ صرف ایک ہی پارٹی ہے جو اس قانون کی مخالفت کر رہی ہے. فیکٹس یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس کی پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کی تھی, بلکہ بہت دن پہلے اس بل کے سامنے آنے سے پہلے اس سازش کے بارے میں خبردار بھی کر دیا تھا لوگوں کو, اور پھر جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کیا, اور جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کے موقع پر یہ واضح طور پہ کہا کہ جوڈیشری کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہونے والی ہے. اس کے مقابلے کے لیے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے آپس میں تعاون کیا. تو بڑی اچھی بات ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اس پہ اس کا موقف وہی ہے جو تحریک انصاف کا ہے, لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. پہلے جو ہے اس پہ تحریک انصاف جو ہے وہ کھل کے سامنے آئی تھی, جماعت اسلامی کھل کے سامنے آئی تھی, اور مسلم لیگ نون کے لیڈرز جو ہیں انہوں نے ہمارے سامنے تھرسڈے کے دن انہوں نے کنسلٹیشن شروع کی آپس میں, اور تھرسڈے کے دن آج سے 2-3 دن پہلے انہوں نے اس پہ کلیئر موقف اختیار پی ایم ایل این نے 2-3 دن پہلے عمران خان کا موقف اس پہ کافی واضح اور کافی دن پہلے سے. جی ماروی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آبویسلی پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بہت واضح رول رہا ہے, کیونکہ وہ واحد پارلیمنٹری جماعت ہے جو اس پہ ایکشن لے رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر. تو یہ کوئی ایسا کسی اور پارٹی کے ساتھ کوئی ریس نہیں ہے. اگر ساروں کا اچھا کانسٹیٹیوشنل موقف ہے تو سب کو ایک ساتھ مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے, لیکن ڈیفینیٹلی ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں اس پہ موقف یقیناً آپ پارلیمنٹ کے اندر ہیں, پہ بھی ہم نے کھیل لینا ہے اس پہ موقف. بالکل. بہت شکریہ ماروی ہم سے بات کرنے کا. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات ہو رہی ہے توہین عدالت کے حوالے سے. جو قانون حکومت بنانے جا رہی ہے اس کا مسودہ تیار ہے, پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. ہمارے ساتھ ناظرین حاصل بسنجو صاحب ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ عوامی پارٹی کے, انہوں نے جوائن کیا. ہم نے کہا ان کی بھی رائے لے لیں. بسنجو صاحب, یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے ایک نیا قانون آنے جا رہا ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کہاں جا رہی ہے, پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, وہ اب تک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آپ پوری جو ہے نا آپ نے کیبنٹ ڈالی ہوئی ہے, آپ نے گورنرز ڈالے ہوئے ہیں, آپ نے پریزیڈنٹ ڈالے ہوئے ہیں, تو مطلب ہم پریکٹیکلی سپریم کورٹ کو نان فنکشنل کرنا چاہتے ہیں. یہ جو تو رویہ تو نان فنکشنل کرنے کا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کو نان فنکشنل کرنے جا رہے ہیں. کہ مطلب اب پارلیمنٹ کا ایک کام اگر یہی رہ گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہی سارا دن بیٹھ کے قانون پاس کرے گا, تو پھر یہ اسٹیٹ, اس کا سسٹم, یہ سب کچھ چلے گا کس طرح؟ کم سے کم میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. آپ کہہ رہے ہیں جو موجودہ قانون ہے وہی کافی ہے؟ جی آپ کہہ رہے ہیں جو موجودہ قانون ہے کنٹیمپٹ کا وہی کافی ہے, وہی ٹھیک ہے؟ ہونا چاہیے نا. اب یہ تو بات نہیں ہوئی کہ جی کل عدالت کوئی اور فیصلہ دے تو ہم جا کے اس کے خلاف پھر کھڑے ہو جائیں, ہم نئی قانون سازی شروع کر دیں.
تو پھر جب سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ اور ڈیموکریٹک لوگ پولیٹیکل لوگوں نے اس طرح جو ہے نا سپریم کورٹ کی یا عدلیہ کی جو چیزیں خراب کرنی شروع کی، پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا یہاں پہ۔ کون سے کیسز ہیں جن کے بعد حکومت کو یہ ضرورت ہوئی ہے کہ اس طرح کا قانون لائے؟ حکومت دیکھیں، ایک تو پیپلز پارٹی نے اس خط کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالا ہے، سپریم کورٹ کی بھی مصیبت میں ڈالا ہے، اور ساری جمہوریت کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اگر یہ خط لکھ دیا جاتا یہ تمام چیزیں نہیں کرنی پڑتی۔ اب آپ صرف قانون اسی لیے لا رہے ہیں کہ آپ اس وزیر اعظم کو بچائیں۔ آپ ڈیفینیٹلی امینڈمنٹ لا نہیں سکتے، 2/3 میجارٹی آپ پاس ہے نہیں۔ آپ ایک ایکٹ پاس کریں گے which ultimately be turned down۔ اس کو آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں۔ جی بہت شکریہ حاصل بزنجو صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ حامد اس پہ جاتے ہیں، لیکن میں 1 منٹ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جس صاحب کہ یہ فرما رہے تھے بریک میں، آپ بھی کچھ بات کر رہے تھے حامد، ہم سن رہے تھے ان کی گفتگو، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ذمہ داری سب پہ عائد ہوتی ہے، لیکن بزنجو صاحب جو فرما رہے تھے وہ کہتے ہیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی حکومت کیا کر رہی ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے خلاف ہی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سازش کر رہی ہے۔ آپ اس کو مختلف طریقے سے لگتا ہے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں کہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ سازش ہو رہی ہے۔ میں تو سچی بات یہ کہوں گا، کیونکہ پاکستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، وہ عذاب جھیل رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہی عذاب جھیلیں گے۔ اچھا میں آپ کو قانونی بتاؤں کیسے خراب ہے قانون، میں آپ کو بتاؤں۔ قانون تو خراب تو ہے جب یہ کون سا قانون؟ دیکھیے نا، اس میں خرابی تو ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ابھی سلمان راجہ نے بھی ذکر کیا، دیکھیں 248(1) کو اگر آپ پڑھیں نا تو دیکھیں نارمل کورس آف بزنس میں جو بھی کوئی پرائم منسٹر ہوگا یا چیف منسٹر یا منسٹر کام کرے گا اس کو تو ویسے بھی امیونٹی ہے 1۔ دوسری بات ہے کہ آرٹیکل 204 جو ہے وہ تو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے 2/3 میجورٹی کے بغیر، جو کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کی آگے 4 کلاسز سب آرٹیکل 2 کی A B C اور D، یہ جو اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ڈی کلاس جو ہے ان ایفیکٹو ہو جائے گی، لیکن اے بی سی تو اپنی جگہ موجود رہے گی نہیں نا۔ جیسا دیکھیں نا وہ تفصیلات کی بات ہے، آپ ابھی فرما رہے تھے، آپ نے کہا کہ حکومت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے لیکن سپریم کورٹ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس پر ذرا بتائیے۔ جی میں اس کا یہ بتاؤں، دیکھیں خوش قسمتی سے جو ہماری بدقسمتی بن چکی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن کا فائدہ صرف یہی ہوتا ہے بی بی کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کو اختیار بھی دیتا ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک ڈومین ہے، اور پھر ٹکراؤ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ہمارا مسئلہ یہ ہے، دیکھنا اس وقت ایگزیکٹو تو کام نہیں کر رہی، اس میں تو کوئی شک نہیں، بالکل ڈس آنیسٹ بھی ہے، پرسپشن یہی ہے، کم سے کم یہ میرے خلاف کوئی بات نہ کرے، پرسپشن ہے، نااہل بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن سوال یہ ہے یہ نااہل بھی ہیں، یہ اسٹیٹڈلی الیجڈلی ڈس آنیسٹ بھی ہیں، تو سوال یہ کہ یہ کام جو ہے یہ تو بہرحال ایگزیکٹو ہی نہیں کرنا ہے، جوڈیشری یا کوئی اور ادارہ جو ہے نا اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ایگزیکٹو تو اپنا کام نہیں کر رہا، تو اگر جوڈیشری ان کا کام کرنے کی کوشش کرے گی تو پھر جوڈیشری کا اپنا کام بھی تو سفر ہو رہا ہے نا۔ وہ جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں یا جن کے 50 سال کے کیس ہیں تو وہ اپنا کام تو بہت بری طرح سفر ہو رہا ہے، تو ہو رہا ہے جوڈیشری کا کام سفر، بالکل سفر ہو رہا ہے۔ 2 بجے تک جو ہے نا یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، 2 بجے تک 2:30 بجے تک یہی کام ہوتا ہے، بورڈ ڈسچارج ہو جاتے ہیں 5، تو یہی کام ہو رہا ہے 5 بجے تک جوڈیشری جو پاکستان کی ہے سپیریئر جوڈیشری، وہ اس لیے کہ ایگزیکٹو نہیں، میں ایک سیکنڈ دیکھیں، ایگزیکٹو کام نہیں کر رہی اور ہر آدمی پٹیشن لے کے ادھر جا رہا ہے، تو یہی کام ہوگا نا، تو اپنا کام تو ہو گیا۔ پھر پارلیمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایگزیکٹو پر نظر رکھے، پارلیمنٹ تو انگوٹھا چھاپ ہو گئی ہے، تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے اب آپ اس کو دیکھیں، ان کی بات کو ملائیں حاصل بزنجو کی بات کے ساتھ۔ میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو حاصل نے بات کی ہے۔ بالکل حاصل ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اس وقت بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور دنیا بھر کی سازشیں خون میں ڈوبا ہوا ہے، بلوچستان میں ہو رہی ہیں اور خون میں ڈوبا ہوا ہے، بالکل، اور نیشنل پارٹی کے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ایک قوم پرست جماعت کے وہ، بالکل، اور ہمارے اسلام آباد میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ غدار ہے حاصل بزنجو۔ بالکل، اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نسیم یہ دیکھیں ذرا کہ حاصل بزنجو جس کو یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جی یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے، یہ قوم پرست ہے، یہ پاکستان کا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے آج حاصل بزنجو۔ اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آج کراچی میں کہتا ہے جی کہ آئین جو پاکستان کا ہے وہ سب سے بالادست ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے آئین کی بالادستی کی بات کی ہے۔ تو آئین ایک فیڈرل آئین ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے، ایک بلوچستان کا سیاستدان جو کہ سینٹ کا رکن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ حکومت جس کی کہ مین کولیشن پارٹنر پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اگر یہ
اس امینڈمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کو تباہ و برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے تو کیا چیز متاثر ہوگی؟ اچھا سپریم کورٹ کو کیا، دیکھیں نا یہ بتائیں سپریم کورٹ کو کیا کوئی برباد اور تباہ کر سکتا ہے حامد؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ آج چیف جسٹس صاحب کو میں سن رہی تھی کراچی سے، بہت کچھ انہوں نے فرمایا، مجھے بار بار یہ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اس لیول پر ضرورت ہے چیف جسٹس صاحب کو جانے کی؟ اتنا پبلک چیف جسٹس صاحب جن کی میں بہت عزت کرتی ہوں، سپریم کورٹ ہمارے لیے بڑا ہی عزت کا مقام ہے کہ اتنا اچھا بھی فنکشن کر رہے ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ ایک کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سیاست کا حصہ نہیں آپ کو نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو کبھی کبھی غلط لگتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں بہت سی کانسپریسی تھیوریز تھیں، ساری کی ساری غلط ثابت ہوئی ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی غلط ثابت ہوں گی۔ نہیں کنسپیریسی نہیں حامد، کنسپیریسی کی بات میں نہیں کر رہی، کہ سپریم ہم کورٹ کنسپیریسی پہ نہیں اگر جاتے۔ حکومت جو ہے وہ 12 جولائی کو پرائم منسٹر نے حکومت کو بتانا ہے کہ میں نے خط لکھنا یا نہیں لکھنا، اور حکومت جو ہے وہ 5 جولائی کو جس دن مارشل لا پاکستان میں امپوز ہوا تھا اس دن وہ کہہ رہی ہے جناب کہ ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا تبدیل کریں گے، تو کانسپریسی تو کر رہی ہے نا حکومت۔ انفارچونیٹلی ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انوالو ہے، باقاعدہ کانسپریسی کر رہا ہے سپریم کورٹ کے خلاف، تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ لوگوں کو ایک ہوپ دے رہا ہے۔ حاصل آپ کہہ رہے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی غیر سیاسی بات نہیں کی، انہوں نے صرف وہ آپ کو وہ بتایا کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ اب دیکھیں میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حاصل بزنجو جیسا بندہ اگر سپریم کورٹ، یہ بات آپ کی امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے لیے امید کی ایک کرن ہے، سپریم کورٹ امید کی کرن ہے۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ جو ہے وہ 2 بجے تک اور 5 بجے تک کام کر رہی ہے تو یہ امید کی کرن ہے۔ آپ ہم سے امید کی کرن کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ امید کی کرن کیا، وہ تو کہہ رہے ہیں عام شہری جو دبا جا رہا ہے اس کو تو مل نہیں رہا، اور سپریم کورٹ کا سارا فوکس ان کیسز پہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب آپ یہ بتائیں کیا قصور دونوں کا ہے؟ کیا حکومت کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ وہی کر رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے، یا جیسے بھی فرما رہے تھے جسٹس صاحب کہ سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ کبھی کبھار جو اس کا اپنی حد ہے اس سے زیادہ آگے بڑھ کے فنکشن کرنے کی کوشش کرتا؟ دیکھیے 2 یہاں پہ سطح ہیں۔ ایک تو جو اب ہمارے سامنے معاملہ ہے توہین عدالت کا، گیلانی صاحب کا جو فیصلہ ہوا اور اب جو پوچھا گیا ہے نئے وزیر اعظم صاحب کو، اگر ہم اس حوالے سے معاملے کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں جواب مختلف ہے۔ اگر آپ عمومی چیزوں کو دیکھیں، آر پی پیز ہوئے، اسٹیل مل سے بات آگے چلی، تو وہاں ایک بحث کی جا سکتی ہے کہ ان معاملات میں سپریم کورٹ کو کس حد تک دخل دینا چاہیے تھا۔ لیکن اس حوالے سے توہین عدالت کے حوالے سے میرا ذہن بالکل واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی دوسرا رستہ نہیں۔ جب ایک وزیر اعظم آ کے عدالت کے سامنے یہ کہے کہ میں حکم نہیں مانوں گا، اس کے بعد جلسوں میں جائے کہ میں پی ایم نہیں ہوں، تو پھر کوئی چارہ نہیں سپریم کورٹ کے پاس اس کے سوا کہ توہین عدالت کا مقدمہ چلے، اس کا فیصلہ ہو، اور اس کے نتیجے میں اگر بطور ایم این اے وہ ڈسکوالیفائی ہوتی ہیں تو پھر وزارت عظمیٰ جائے گی۔ کسی نے ان کو وزارت عظمیٰ سے فارغ نہیں کیا، ممبری سے فارغ کیا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے جو ایک ہمارے ہاں بالخصوص انگریزی زبان کے پریس میں ایک قسم کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے۔ بہت موقر ہمارے نامور کالم نگاروں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے مقالے لکھے ہیں اور تقریباً کنسنسس ایک پیدا کیا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی حد سے بڑھ گیا ہے اس حوالے میں۔ ایسا نہیں ہے، انٹرنیشنل اخبارات میں بھی ایسی بات آ رہی ہے اور یہ انتہائی افسوسناک ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کیا کرے؟ اگر ایک وزیر اعظم حکومت کا سربراہ آ کے علن اعلان یہ کہے جو کر لو کرنے میں حکم نہیں مانوں گا، تو کیا سپریم کورٹ بس خاموش ہو جائے کہ نظریہ ضرورت اپنا لے، دوسری طرف دیکھنا شروع ہو جائے؟ اس وقت ناظرین ایک بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور جسٹس طارق صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے شاید اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں ہے۔ اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے جو توہین عدالت کے حوالے سے حکومت نے ایک لا تیار کیا ہے، اس پر ہم نے دیکھا ہمارے پینلسٹ جنرلی بہت کرٹیکل ہیں۔ جسٹس طارق صاحب یہ دیکھیے، آپ نے ابھی سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کی اپنی کوتاہیاں ہیں، اس کا جو اپنا پرنسپل کام ہے، آپ نے ہیرلڈ میگزین کا حوالہ بھی دیا کہ اس میں آپ کو کوٹ بھی کیا گیا کہ وہ اپنا کام سپریم کورٹ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے، لیکن وہ اپنی جگہ الگ بات ہے۔ یہ جو حکومت نے موو کیا ہے، اس موو کے نتیجے میں تو حکومت
کیا اس کو will it lose or will it gain anything politically؟ حکومت تو لوزر ہے، حکومت کی تو بات ہی نہ کریں نا بی بی. اور دوسری بات ہے حکومت سے اگر یہ حکومت ہی اچھی ہوتی تو پھر رونا ہی کس بات کا. دیکھیں پاکستان کے 18 کروڑ کے عوام کے مسائل جو نا وہ ایگزیکٹو سے وابستہ ہیں. سپریم کورٹ میں تو بی بی ٹوٹل 20,000 کیس ہیں جو ریگولر سائٹ سے 22,000 کے تھے. باقی جتنے لوگ جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر ان کا کام نہیں ہے. میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ عدالت یہ کام ضرور کرے اور اس کو جورسڈکشن کو ہم ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کام کو ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی جو ان کا بنیادی کام ہے وہ ضرور کرے. مثال کے طور پر ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 1 بجے تک تو ریگولر کام کریں، اس کے بعد یہ کام کر لیں. ویسے بھی ماشاءاللہ شام تک تو بیٹھتے ہیں. آپ نے کبھی چیف جسٹس صاحب کو یہ بتایا؟ نہیں میرا کیا کام ہے بتا، میری کیا حیثیت ہے بیوی بتانے کی؟ نہیں لیکن نہیں سجیسٹ کیا میں نے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو فنکشن ہوا تھا وہاں میں نے پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن مقالہ پڑھا جس کی کاپی بھجوائی گئی، وہاں پر یہ ذکر کیا. پھر بعد میں سپریم کورٹ نے خود فنکشن کیا تھا جس میں پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کو چیئر کرتے تھے جسٹس جاوید اقبال صاحب. وہاں پر سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا، وہاں پر بات کی. میرا کہنا یہ کام ضرور کریں، یا یہ کام صرف ایک بینچ کی حد تک رہے اور باقی سارے بینچز جو ہیں وہ اسی طرح افیکٹولی کام کریں. بی بی جو لوگ دیکھیں 48 ٹیمپریچر میں جو لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور موسٹ آف دا کیسز امپریزن فار لائف تک کے وہاں پر انڈر گون ہو کے چھٹ رہے ہیں. میرا کہ وہ کام کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ کام کرے تب تو ٹھیک ہے. اور دوسری بات، ایک آخری بات، یہ جوڈیشری ایگزیکٹو کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتی. یہ نااہل ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ڈس آنیسٹ بھی ہیں اللیجڈلی. میں پھر احتیاط سے بات کروں گا، لیکن سوال یہ اگر ایسا ہے تو اس کو ہٹانے کے 2 راستے ہیں. دیکھیں ایک پبلک میں پرسیپشن جو آ رہا ہے نا کہ شاید جوڈیشری ان کو ہٹائے، یہ بڑا غلط ہوگا. میری خواہش بڑی اچھی ہوتی میں آپ کو ڈنر کھلاتا دنیا کے بہترین ہوٹل میں اگر گیلانی صاحب الیکشن لڑ کے ان کی ضمانت ضبط ہوتی. لیکن جس طرح سے گیلانی گیا ہے اور کل کو ان کا بیٹا جیت گیا تو یہ اس کی ہار نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل طریقے سے ماریں. آپ اس طریقے سے ماریں گے اور اس دیکھیں 2 طریقے سے قانون کا نفاذ نہیں، قانون کا نفاذ ضرور مطلب یہ تو نہیں کہ چیف جسٹس نے مارنے کی کوشش. نہیں قانون کا نفاذ ہے. چلیں ایک دفعہ آپ نے تجربہ کر لیا نا کہ آپ نے وہ اس کو کنٹمپٹ نوٹس کیا، کام آپ کا نہیں ہوا، ایک پرائم منسٹر گھر چلا گیا. آپ نے شروع میں خود 6 آپشن دیے تھے. اب آپ خود کنسیڈر کریں کہ ان 6 آپشن میں جو باقی 5 آپشن ہیں اس کو ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 12 جولائی کو بھی آ کے اس نے یہی کہنا ہے. تو اگر دوسرا پرائم منسٹر بھی گیا، تیسرا پرائم منسٹر بھی گیا تو پھر یہ پولیٹیکل ہمارا سسٹم ہے نا یہ سٹیبل نہیں ہے. لیکن جو حکومت کا جو جوابی ہے اس وقت اس کی وار تو میں نہیں کہوں گی، جو اس کی جوابی اسٹریٹجی ہے کہ یہ جو کنٹمپٹ کا جو لا تیار کیا، اس سے تو حکومت کو حاصل کیا ہے؟ نسیم بڑی سمپل سی میں بات کروں گا، میں کوئی قانونی پیچیدگیوں میں نہیں جاتا. دیکھیں 5-6 مہینے پہلے یہی حکومت تھی، اس کے خلاف بہت سی طاقتیں اکٹھی ہوئی تھیں اور آصف زرداری صاحب علاج کے لیے دبئی گئے تھے. میں نے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور آصف زرداری ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے اور انہیں آپ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہٹائیں. غلط طریقے سے ہٹانا جو ہے، میں نے کہا واپس آئیں گے، کوئی نہیں مانتا تھا، وہ واپس آئے. اور میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک ویڈیو بھی تیار کی گئی ہے. یہ اس وقت سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے اور یہ ویڈیو یہ حکومت نے تیار نہیں کی ہوئی، یہ اس وقت جو کچھ لوگ اب ریٹائر ہو گئے ہیں انہوں نے تیار کر کے کچھ لوگوں کو دی تھی. اب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. لیکن ابھی ویڈیو تو کوئی نہیں بلیک میل کر رہا نا چیف جسٹس صاحب کو. نہیں ویڈیو کا ذکر ہے نا، ارسلان کا کیس ہے نا، ارسلان کے کیس میں ایک ویڈیو کا بھی ذکر ہے نا، ایک ویڈیو کا بھی ذکر ہے. تو وہ ملک ریاض صاحب نے تو نہیں نا بنائی، ان کو کسی نے بنا کے دی تھی نا. جب غلط کام کرتے ہیں بلیک میل بھی ہوتا ہے. پچھلے سال کیا نا، پچھلے سال کیا ہے. اب غلط کام کیا ہے یا نہیں کیا اس کا فیصلہ تو اب اٹارنی جنرل نے اور نیب نے کرنا ہے، جو کہ اس حکومت کے کنٹرول میں ہے، وہ چیف جسٹس کے کنٹرول میں نہیں. میں آپ سے بڑی سمپل بات سمپل بات یہ ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ہمیں بلا کے کہتے ہیں حکومت کے کہ جی ہم یہ پبلکلی تو نہیں کہہ سکتے لیکن جناب فوج اور جوڈیشری مل کے سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف. ہم کہتے ہیں پبلکلی بات کرو، ثبوت پیش کرو، ثبوت تو پیش نہیں کرتے اور کوئی ہمیں گراؤنڈ پہ ایویڈنس نظر نہیں آتی کہ جوڈیشری یا آرمی کا کوئی کولیبوریشن ہے آپس میں ان کے خلاف. بلکہ جوڈیشری جو ہے وہ تو مسنگ پرسنز کے کیس میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ ناراض کر کے بیٹھی ہوئی ہے فوج کو. لیکن میں آپ کے ساتھ بڑی سمپل بات کروں گا، کوئی نتیجہ تو نہیں نکل رہا ہے؟ نہیں نتیجہ نکل رہا ہے بالکل. 40-45 لوگ جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہیں. ابھی آج بھی ایک ریلیز ہوا ہے، آج بھی ایک ریلیز ہوا ہے. نتیجہ تو نکل رہا ہے. لیکن دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، 1 مہینہ پہلے جو ملک ریاض صاحب نے کام شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک طرح سے کو کرنے کی کوشش کی تھی اور چیف جسٹس کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. جب ملک ریاض کے ذریعے جوڈیشری پر اٹیک ناکام ہو گیا تو اب یہ دوسرا اٹیک ہے. یہ ملک ریاض کی جو شروع کردہ سازش ہے یہ اس کی کنٹینویشن ہے. دیکھیں میری سمپل سی بات، میری بات سن لیں. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان،
ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں تو کھڑا ہوں سپریم کورٹ کے ساتھ، میں ملک ریاض کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، جن لوگوں کو ملک ریاض سے کھڑا ہونے کا شوق ہے، شوق سے جی نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا اگر یہ حکومت اس طرح کا بل لے کے آتی ہے تو اس میں ملک ریاض کی سازش کو آگے بڑھا رہے ہیں نا وہ. اس میں یہ دیکھیں نا، سازش تو اگر کوئی بیوقوف ہی سمجھ سکتا ہے، یہ کوئی بیوقوف یہ کیا کلوز ہے؟ یہ کلوز ملک ریاض کو بچانے کی کوشش ہے. حامد اس طرح کے بل کے ساتھ کوئی اہمیت ہی سمجھے گا کہ سپریم کورٹ تباہ ہوگی؟ کیا بات کریں، یہ تو بچوں کا کھیل ہے. ناکام ہو جائیں گے نا اس میں، یہ ناکام ہوں گے نا تو سپریم کورٹ تو تباہ نہیں ہونے لگی. مل کے اگر سازش کریں گے تو ناکام ہی ہوں گے نا. جو پہلے اس کا یہ ملک ریاض کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں یا جو کنٹیمپٹ کے اپنے کرتے جا رہے ہیں؟ جو اس نے کام شروع کیا تھا یہ وہی چل رہا ہے نا ابھی تک. اچھا دیکھیں نا، ملک ریاض کا قصہ اور ہے. ملک ریاض یہی قصہ ہے ملک ریاض کا، یہی قصہ ہے، یہ اس کی کنٹینویشن ہے. جو سازش اس نے شروع کی تھی یہ اس کا تسلسل ہے، یہ سازش اس کا تسلسل ہے. اور اس بل کے ذریعے بھی ملک ریاض کو اور راجہ پرویز اشرف کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بچنے تو مطلب جس نے جانا ہے قانون کے سامنے اس کو سپریم کورٹ نے اپنی مرضی سے سزا جزا دینی ہے. اس بل سے نہیں فرق پڑے گا، آپ کو بھی پتہ ہے نا. دیکھیں نا، اس بل سے پارلیمنٹ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پارلیمنٹ کے ذریعے دیکھیں نا پیسہ بولتا ہے. سپریم کورٹ کو بھی بدنام، پارلیمنٹ کو بھی بدنام. سپریم کورٹ کس طرح بدنام ہوگا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، لیکن سازش ناکام ہو جائے گی، بدنامی ہوگی پارلیمنٹ کی اور جمہوریت کی. اور لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو ایک سرمایہ دار نے خریدا ہوا ہے، یہ کہیں گے لوگ. خیر خرید نہیں سکتا کوئی بھی پارلیمنٹ کو، اور نہ کوئی سپریم کورٹ کو تباہ کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ناظرین یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ یہ جو بل ہے آپ اس کو تفصیل سے ضرور پڑھیں. یہ بل بہت ہی، جیسے جسٹس فخر الدین صاحب نے فرمایا، رگ مرول ہے. یہ جلیبی کی نما بل ہے. یہ کہیں راستہ نہیں دکھاتا آپ کو کہ حکومت کوئی صحیح طریقے سے چل رہی ہے، یا کہ سپریم کورٹ اگر جسٹس طارق صاحب کی بات کو مان لیا جائے کہ وہ کہیں کہیں اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ اس طرح کا بل اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا. بہرحال ہم ان چیزوں پر نظر رکھیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.